अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है शेर मोहम्मद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अवान बाइकर। आज की मेरी ये वीडियो तकरीबन 2 महीने के बाद आ रही है। लास्ट मैंने वीडियो अपनी डाली थी ट्रैवल बुक्स की यूट्यूब के ऊपर। उसके बाद मैं एक विज़िट के लिए, फैमिली विज़िट के लिए पाकिस्तान चला गया। तो वहाँ जाके मेरे कुछ प्लान थे कि मैं नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाऊँगा और एक्सप्लोर करूँगा, नॉर्दर्न एरियाज़ को ट्रैवल करेंगे मैं और मेरा दोस्त, मेरा छोटा भाई वकास ख़ान। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक दिन पहले मेरा एक एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से मेरा लेफ़्ट फुट जो है वो टूट गया, यानी उसकी हड्डी क्रैक कर गई और मैं चलने फिरने से भी गया और मुझे मजबूरन बेड रेस्ट करनी पड़ी। मेरा सारा जो वेकेशन थी वो ऐसे ही गुजर गई कि वो बेड रेस्ट पे ही मेरी गुजर गई। और उसके बाद जब मैं वापस जर्मनी आया तो फिर से डॉक्टर ने मुझे एक और मंथ बेड रेस्ट पे भेज दिया, क्योंकि वो जो हड्डी थी वो भी जुड़ी नहीं थी और मैं चल फिर नहीं सकता था। तो मोटर बाइक तो बहुत दूर की चीज़ थी। तो इसलिए अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले मैंने अपनी कुछ अपडेट्स डाली थी इंस्टाग्राम के ऊपर। अगर आप फॉलो नहीं करते मुझे इंस्टाग्राम पे तो मेरा ये लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो के। टिकटॉक का और इंस्टाग्राम का लिंक अवेलेबल है, आप उस पर फॉलो करें, मैं उस पर ही अपडेट करता रहता हूँ। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मेरे चैनल को भी। तो हम वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो उस वजह से फिर मैं अपलोड नहीं कर पाया था कोई भी वीडियो। अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले मेरा कुछ पाँव कुछ बेहतर हुआ, तो मैंने एक राइड की थी। लेकिन उस राइड में भी उस राइड के बाद जो मेरे पाँव की जो दर्द था वो ज़्यादा हो गया था। हालांकि डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि आप वॉक कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मे बी लोड की वजह से था, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि वज़न से थोड़ा सा परहेज़ करें थोड़े दिन। तो मैंने कहा शायद सही हो गया पाँव, तो राइड करके देखते हैं। तो उस राइड के बाद मेरे पाँव में दर्द शुरू हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने फिर अवॉइड किया कि दोबारा राइड नहीं करनी जब तक पाँव बिल्कुल सही ना हो जाए। इसलिए फिर मैंने आज काफ़ी दिनों बाद, 2 हफ्ते ऑलमोस्ट और हो गए हैं, यानी 2 मंथ एंड 2 वीक्स के बाद मैं फिर से दोबारा आज मैंने ये राइड स्टार्ट की है, क्योंकि अब मेरा पाँव काफ़ी बेहतर है, मैं वॉक भी कर सकता हूँ। पेन अभी भी होती है मसल्स की, लेकिन काफ़ी बेहतर है। उसकी वजह से काफ़ी प्लान जो थे वो चेंज होंगे। कुछ मैंने जाना था इधर उधर तो वो भी नहीं कर सका, काफ़ी टाइम ज़ाया हो गया इस तरह। लेकिन जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है, अल्लाह ताला बेहतर करता है जो भी करता है। इसी चीज़ पे इंसान को अपना बिलीव रखना चाहिए कि मैं जो सोचता हूँ और जो मेरा रब सोचता है, उसमें से मेरा जो रब सोचता है वो बेहतर है और वो ही मेरे लिए अच्छा है। क्योंकि इंसान को नहीं पता होता कि आने वाले वक्त में क्या होता है होना है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला जानता है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। तो वो मेरा रब बेहतर जानता है कि ये एक्सीडेंट होना, इसमें मेरी ही कोई भलाई थी। वापस आते हैं चैनल्स के ऊपर, दोबारा से मैं वीडियो अपलोड करूंगा। आज की ये वीडियो कुछ मेरी चीज़ें टेस्ट ड्राइव्स के भी हैं। पाकिस्तान जाने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इंस्टा का एक नया कैमरा आने वाला है, तो जाने से 1 हफ्ता पहले ही आ गया था। मैंने उसी वक्त ऑर्डर कर दिया था इसको, लेकिन क्योंकि मुझे पाकिस्तान जाना पड़ गया तो मैंने इनको डिले करवाया कि आप अभी इसको सेंड ना करें, इसको रिज़र्व में रखें। और जब मैं वापस आया तो फिर मैंने इनको और थोड़ा सा डिले करवाया था, क्योंकि उसकी वजह यह थी कि मैं इस कैमरे को टेस्ट करना चाहता था। और जैसे मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा आप लोगों को बताया है कि हमारे पास ऑप्शंस होती है कि हम 14 डेज़ तक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं चीज़ को। और 14 डेज़ के अंदर अंदर अगर हमें पसंद नहीं आता तो जर्मनी में हम इस चीज़ को वापस कर सकते हैं। ये हमारे पास एक ऑप्शन है, और भी मुल्कों में होगी, लेकिन मैं इतने कानून दूसरे मुल्कों के नहीं जानता। जर्मनी का जो मैं जानता हूँ उसके हिसाब से फिर मैंने इसको अभी रिसेंटली मंगवाया ताकि मैं इसको टेस्ट कर सकूँ कि आया ये जिस पर्पज़ के लिए, क्योंकि मेरा मेन पर्पज़ है मोटो ब्लॉगिंग। तो मोटो ब्लॉगिंग के ऊपर ये कैसा काम करता है, यानी हाथ में तो ये नॉर्मल काम कर रहा है। मैंने इसकी चेक की थी टेस्टिंग वगैरह, तो उसके वो रिव्यूज़ भी बड़े अच्छे थे और बहुत अच्छा था।
تو میں نے اس کو موٹر بلاگنگ پہ یوز کرنا تھا، تو میں نے اس کے ریویوز چیک دیکھنا چاہتا تھا کہ ابھی اتنے زیادہ موٹو بلاگر اسے یوز نہیں کر رہے تھے، تو اس لیے میں چاہتا تھا کہ میں اسے ٹیسٹ کروں اور اس کے بعد ہی اس کے اوپر سیٹسفیکشن دوں ان کو اپنی. تو الحمدللہ میں نے اسے چیک کیا، ایک ویڈیو جو لاسٹ ٹائم میں نے رائڈ کی تھی اس میں ٹیسٹ کیا، تو یہ کافی بہتر رہا ہے. میری امیدیں پر پورا ہے، یعنی جو میں نے ایکسپیکٹیشن اس کے ساتھ لگائی تھی اس کے اوپر یہ پورا اترا ہے. کچھ مجھے ابھی خود اسے سیکھنا ہے کیونکہ یہ 360 کیمرہ ہے، اس کی سیٹنگس، اس کا سارا کچھ سیٹ اپ جو ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. میں نے پہلے کبھی 360 کیمرہ ابھی تک یوز نہیں کیا، تو ابھی میں خود اس کے اوپر اس کے گائیڈس وغیرہ پڑھ رہا ہوں، بگنرس گائیڈس دیکھ رہا ہوں یوٹیوب پہ، لوگوں سے لرننگ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا میں زیادہ سیکھ سکوں، تو میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب یہ اس کے ساتھ بھی ہم ویڈیوز بنائیں گے، اس کے ساتھ میں کچھ ڈفرنٹ ٹائپ کی ویڈیوز بھی سوچ رہا ہوں بنانے کا، کیونکہ میں نے اس میں کچھ فیچرس ایسے دیکھے ہیں جو پہلے بھی لوگوں کو پتہ ہونا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اس کے اوپر کام زیادہ کرنا پڑتا ہے، مے بی اس لیے شاید لوگ نہیں ڈالتے ان چیزوں کو. تو ہو سکتا ہے ہر کسی کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، ہر کوئی اپنے طریقے سے چیزیں کرتا ہے. تو ابھی میں نے موٹر بائکس میں کچھ چیزیں چینج کی ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. یہ ساری چیزیں، ایک میں نے یہ چیز جو ہے اپنی ونڈ جو ہے بسٹرز آتے تھے بہت زیادہ، ہوا کا بہت زیادہ شور ہوتا تھا، تو مجھے جب واپس آیا تو مجھے یہاں پہ ای بے کلائنین سائیگے پہ جو یہاں ایک فارم ہے بیچنے کا آن لائن، تو وہاں پہ کوئی بیچ رہا تھا اس کو، وہ 390 اونرز ہیں، یوٹیوب ویڈیوز بھی ہیں ان کی اویلیبل. تو میں نے دیکھی تھی ویڈیوز کسی اور بندے کی، اور میں نے اس کو چیک کیا، تو اس بندے کی میں نے ویڈیوز دیکھی تھی وہ 15 اس کی تھی، گراڈ کی تھی، 15 کا تھا، اور یہ 18 گراڈ کا یہ ہے اپ اسٹینڈر ہے جو تھوڑا سا اس کو دور کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہوا کا پریشر تھوڑا کم محسوس ہوتا ہے، ہوا کی جو بفرنگ ہے وہ کم آتی ہے اس کے اندر ساری. تو میرے لیے ٹھیک تھا. یہ میں نے ابھی ٹیسٹنگ کی ہے، ابھی زیادہ نہیں کی. میں نے ایک اور اس کا سامنے اسکرین منگوائی ہے تھوڑی سی اونچی، کیونکہ یہ آف روڈنگ کے لیے تو اچھی ہے، لیکن آن روڈ کے لیے یہ اسکرین اتنی اچھی نہیں ہے. تو میں نے ابھی جو نئی اسکرین منگوائی ہے اس میں دونوں آپشنس ہوں گے، تو ان دونوں آپشنس کو میں استعمال کروں گا. پھر کہ اگر آف روڈ کرنا ہے تو آف روڈ کر لو، اگر آن روڈ جانا ہے تو آن روڈ سے استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تھیں جو ابھی میں نے کچھ چینجنگس اس کے اندر کی ہیں. کیمرہ آ گیا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، کچھ اور چیزیں آنے والے دنوں میں چینج کرنے کی کوشش کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹاپک پہ بات کرنی ہے، اور رستے میں رائڈ بھی کرتے ہیں اور بات بھی کرتے جاتے ہیں. جو پاکستان میں جب جاتا ہوں تو ہر دفعہ لوگ میرے سے ڈسکس کرتے ہیں اس مسئلے کے اوپر، تو وہ بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں. ابھی مجھے پہلے پیٹرول لینا ہے، کیونکہ پیٹرول کی صرف 2 لائنس ہیں. ابھی 150 کلومیٹرز ہیں آپشن، لیکن کوئی اچھی آپشن نہیں ہے تیل کم ہونا. موسٹلی آپ کے پاس تیل ہونا چاہیے صحیح. یہ رستہ تو بند ہے، چلو کہیں اور سے لے لیتے ہیں پھر. اب یہی ہو سکتا ہے، میں نے سوچا تھا شاید رستہ کھلا ہو، لیکن نہیں، رستہ بند ہے، سڑک بنائی جا رہی ہے. اوکے ٹھیک ہو گیا، تو اس لیے بھی ہو سکتا ہے یہ مسئلہ. اوکے کوئی مسئلہ نہیں. ہم پھر موٹر وے سے چلتے ہیں اور آگے سے کہیں سے اتر کے پھر دیکھ لیتے ہیں. میں اس لیے ادھر سے آیا تھا کہ ادھر سے دیکھ لوں، لیکن چلو کوئی نہیں. چلیں جی واپس آتے ہیں ٹاپک پہ. اگر پیٹرول اسٹیشن پہ نہیں جا سکتے تو چلیں بات کرتے ہیں اپنے اس ٹاپک کے اوپر، جو کہ یہ ہے کہ جب میں پاکستان جاتا ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے بات کرتے ہیں کہ جی میں جرمنی کیسے آ سکتا ہوں. ایون میرے بہت کلوز فرینڈس ہیں جن کو میں نے اپنے ٹائم پہ میں نے کہا تھا کہ آ جائیں، ابھی موقع ہے، سارا کچھ ہے. ٹھیک ہے، ہر انسان کی اپنی ڈیسیجن ہے، میں رسپیکٹ کرتا ہوں ہر کسی کی ڈیسیجنس کی کہ وہ کیسے اپنا فیوچر دیکھ رہا ہے، سارا کچھ ہے. اور اب لوگوں کو بھی فیوچر ہے کہ جو پاکستان کے حالات ہیں، نہ کہ صرف پاکستان کے، پورا ریجن ہی ڈسٹربڈ ہے. اب آپ دیکھ لیں آج کل کے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے، ڈھاکہ میں ہو رہا ہے، اسٹوڈنٹ اسٹرائکس کر رہے ہیں،
اپنے فیوچر کے بارے میں ہی کر رہے ہیں، اور وہ حق پر بھی ہیں کہ جب وہ پڑھتے ہیں 5 سال ڈگریز کر لیں، سارا کچھ بیچلرز کر کے بیٹھے ہیں، ماسٹرز کر لیتے ہیں، اور پھر آگے سے انہیں نوکریاں نہیں ملتی، نوکریاں ملتی ہیں جی کوٹا سسٹم کے اوپر، اس چیز کے اوپر، سفارش کے اوپر. تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم لوگ جو ہیں اس ملک سے چلے جائیں چھوڑ کے. ہمارا کیا ہے اس ملک میں؟ کچھ بھی نہیں پڑا ہمیں، نہ کچھ ملتا ہے نہ کچھ اور چیز ہوتی ہے اس طرح. تو لوگوں کی یہ زیادہ تر کوشش ہے کہ باہر آ جائیں، یورپ میں آ جائیں کسی اور. تو میرے سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ یہ جرمنی آنے کا کوئی طریقہ ہے تو بتائیں کوئی طریقہ. بھائی بہت سارے طریقے ہیں، آپ ہر کوئی آ سکتے ہیں. کوئی میری بہن آنا چاہتی ہے، بھائی آنا چاہتا ہے، کوئی بھی ہے آنا چاہتا ہے وہ آ سکتا ہے، کیوں نہیں. بڑا آسان ہے، لیگل وے سے آئیں پلیز. ہمیشہ میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں، میری پچھلی ویڈیوز میں بھی میں نے بات کی تھی، ایجنٹس کے پاس مت جائیں، بالکل نہ جائیں. بہت بڑا آپ خطرہ مول لیتے ہیں اپنی زندگی کے ساتھ بھی. جو لڑکے ہیں میجورٹی یہ کرتے ہیں کہ جی ایجنٹ کے پاس چلے گئے اور ایجنٹ نے بھیج دیا، وہ آپ کو افریقہ میں پھینکتے ہیں، لیبیا میں، کبھی وہ کسی اور رشیا والی سائڈ سے آتے ہیں اور آپ سے پھر اور پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، پھر اور پیسے آپ کے گھر والوں سے لیتے ہیں. تو وہ آپ کے گھر والے بیچارے پہلے ہی آپ کے پیسے دے چکے ہوتے ہیں اور اوپر سے زیادہ پیسے انویسٹ کرتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ واپس آ جائے کسی طریقے سے. یعنی وہ اوپر سے لینے کے دینے ساری زندگی ماں باپ بیچارے پیسے بھرتے ہی رہ جاتے ہیں کہ وہ خود تو جا نہیں پاتا کہیں اور وہ الٹا وہ نقصان ہی کر بیٹھتے ہیں. تو اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں، ماشاءاللہ آپ کے پاس پڑھے لکھے ہیں تھوڑے بہت بھی، تو آپ اسٹوڈنٹ ویزے پہ آ جائیں، آپ کو آپشنس ملتی ہیں. میں اپنے آنے والے دنوں میں ایک پوری ویڈیو ڈال دوں گا، چاہے وہ اس کو تھوڑے تھوڑے حصوں میں کر کے ڈالوں، لیکن اس کے اوپر پوری ایک ڈیٹیل ویڈیوز ڈالوں گا ہر چیز کے ساتھ، پروف کے ساتھ. میں لنک بھی دوں گا سارا کچھ اپنے ٹک ٹاک چینل کے اوپر. میں نے ایک پوری ویڈیو بنانے کا سوچا ہے اس کے بارے میں کہ آپ کیسے یورپ میں، جرمنی میں، مختلف کنٹریز میں جو آئے دن چینجنگ ہوتی رہتی ہیں قانون وغیرہ کی، میں اس کے اوپر پوری اپڈیٹ اپ ٹو ڈیٹ رکھوں گا. اور آنے والے نیکسٹ ویک میں میری وہ ویڈیو میرے ٹک ٹاک چینل کے اوپر آپ دیکھیں گے، آ جائے گی. آپ اس کے اوپر فالو مجھے کر لیں، آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی. آپ اپنے فرینڈس کو، دوستوں کو بھی شیئر کر سکتے ہیں. اس میں بڑے سمپل طریقے سے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے آ سکتے ہیں. جتنے پیسے آپ ایجنٹوں کو دیتے ہیں اسی پیسے اپنے بینک میں جمع کرا کے آپ جرمنی میں آ سکتے ہیں. لیکن میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا سب کو کہ آپ کسی بھی ملک میں جا رہے ہیں، پلیز پلیز اس ملک کی جو لینگویج ہے، جو اس کی زبان ہے، وہ آپ ضرور سیکھیں. میری طرف سے آپ جرمنی آئیں، آپ فرانس آئیں، آپ اسپین جائیں، آپ کوریا چلے جائیں، جاپان چلے جائیں، جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں، لیکن اس ملک کی زبان ضرور سیکھیں تاکہ آپ وہاں جب جاتے ہیں تو آپ کو کسی پرابلم کا سامنا نہ ہو. وہ آپ کو جو مرضی آگے سے کہتے رہیں، آپ اگر آپ کو زبان نہیں آتی تو آپ کو کیا پتا کہ وہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں. آپ بہت ساری مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے. میں یہاں لوگوں سے ملتا ہوں جو آئے ہوتے ہیں ایجنٹس کے تھرو، سارا کچھ ہے، اور ان بیچاروں کو بہت زیادہ پرابلمس ہوتی ہیں کیونکہ ان کو زبان نہیں آتی. اگر آپ کو زبان آتی ہے تو آپ ہر طرح سے ہینڈل کر سکتے ہیں مسئلے کو. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. دوسری چیز، جب آپ قانونی طریقے سے آتے ہیں نا تو آپ کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا. آپ بالکل قانونی طریقے پہ آئے ہوتے ہیں، آپ کو یہ کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ کے پاس پورے حق ہوتا ہے رہنے کا، آپ کے پاس پورے رائٹس ہوتے ہیں. جب تک آپ کوئی غلط کام نہ کریں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. قانونی طریقے سے آنے کی وجہ سے آپ کو بہت سارے فائدے ملتے ہیں. آپ جابس کر سکتے ہیں، آپ اور چیزیں کر سکتے ہیں ایزیلی. تو میں یہی آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ ایجنٹس کی بجائے خود جائیں اور قانونی طریقے سے آنے کی کوشش کریں. جرمنی میں بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں. آپ قانونی طریقے سے آئیں، یہاں پہ جابس کریں، آ کر جیسے بھی آپ رہنا چاہتے ہیں رہ سکتے ہیں، یہاں پہ بالکل رہ سکتے ہیں. جتنے پیسے آپ ایجنٹ کو دے کے آتے ہیں اتنی گورنمنٹ آف جرمنی کو شو کریں جی میرے پاس پیسے ہیں، میں آپ سے آگے پیسے نہیں مانگوں گا. بس فرق یہی ہوگا، وہ آپ کو ایزیلی ویزے دیتے ہیں، وہ دے رہے ہیں. یہاں جرمنی میں لوگوں کی ضرورت ہے، کام کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی اپنی ینگ جنریشن کام نہیں کرنا چاہتی. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے اس ویڈیوز میں کافی میں، میرے پچھلے ولاگس دیکھ لیں آپ، کہ ان کی اپنی ینگ جنریشن کام نہیں کرنا چاہتی. ہمارے پاس کمپنی میں آتے ہیں 2 مہینے 3 مہینے کام کریں گے، پھر جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کریں گے کہ کمپنی ان کو کک کرے خود.
اگر وہ خود چھوڑتے ہیں تو ان کو پیسے 2 مہینے ڈیلے کے ساتھ ملیں گے. اگر وہ کمپنی انہیں کک کر دیتی ہے, ڈزنٹ میٹر کیا ریزن ہے, اگر کمپنی انہیں کک کرتی ہے تو ان کو اگلے دن ہی پیسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے وہ کمپنی سے نکلتے ہیں. گورنمنٹ ان کو جو ہوتا ہے ہم اسے کہتے ہیں آربیٹروس گیل, یعنی آپ کے پاس نوکری نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کو پیسے دیے جا رہے ہیں. تو وہ 6 مہینے تو آپ کو ٹھیک ٹھاک یعنی پوری سیلری کے حساب سے مل رہی ہوتی ہے تنخواہ, اس کے بعد آپ کو تھوڑی کم ہو جاتی ہے اور پھر اگلے 2 سال تک آپ کو ایک زندہ رہنے کے لیے لمیٹڈ تنخواہ ملتی رہتی ہے, ایسے پیسے ملتے رہتے ہیں. تو یہ سارے طریقے ہیں موجود ہیں. میں نے جیسے کہا کہ میں آنے والے دنوں میں اپنے ٹک ٹاک چینل کے اوپر ڈالوں گا ویڈیو, آپ وہاں دیکھ لیجئے گا, امید ہے آپ کو پسند آئے گی. تو آپ وہاں پہ چیک کر کے دیکھ لیجئے گا. اگر آپ کو کوئی کوشچن ہوا آپ مجھے میرے ٹک ٹاک پہ میسج کر سکتے ہیں, آپ مجھے میرے انسٹاگرام پہ میسیجز پرائیویٹ میں کر سکتے ہیں, میرے سے بات کر سکتے ہیں. تو پلیز مجھے فالو کریں انسٹاگرام پہ, ٹک ٹاک پہ, اور جو بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے ہوگی میں آپ کو دوں گا جو یہاں مل رہی ہے, جو لیگل ہے. کوئی مجھے آپ سے کوئی پیسے نہیں چاہیے, مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں ہے اس چیز کے بارے میں, نہ ہی میں کوئی ایجنسی کے ساتھ کام کرتا ہوں. میں نارملی آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے, بھلائی کے لیے چاہتا ہوں کہ آپ لیگلی طریقے سے آئیں یہاں پہ, لیگل طریقے سے, جیسے انڈینس آتے ہیں یہاں, انڈینس لیگل طریقے سے آتے ہیں اور وہ ان کو کوئی مسئلے نہیں ہے. بدنام ہم لوگ ہو رہے ہوتے ہیں پاکستانی بہت زیادہ, او جی غیر قانونی سے آتے ہیں یہ لوگ, یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں. انڈین ویزے لے کے آئے ہوتے ہیں اور وہ بڑے آرام سے رہ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہی اپرچونٹی پاکستان کے لیے بھی ہیں. دونوں سب کنٹیننٹ کے ملک ہیں, ان دونوں کو ملکوں کو اپرچونٹیز مل رہی ہوتی ہیں. آپ صحیح طریقے سے جرمن ویب سائٹ پہ, جو امبیسی کی ویب سائٹ ہے اس پہ جائیں, وہ انگلش میں کنورٹ ہو جاتی ہے. آپ اس پہ بیٹھ کے دیکھیں. اگر آپ کو انگلش صحیح طریقے سے نہیں آتی, آپ کا کوئی دوست ہے جس کو آتی ہے, اس کے ساتھ بیٹھ کے اسے کہیں جی مجھے بتائیں اس کے اوپر کیا لکھا ہے, مجھے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہے, جب میں پوری کروں تو میں جا سکتا ہوں قانونی طریقے سے, نہ کہ غیر قانونی طریقے سے. تو آپ یہ پوری کریں اور آپ کو ایزیلی ویزا ملتا ہے. کیوں نہیں, آپ پیسے دکھائیں. ان کو تو پیسے کی ضرورت ہے آج کل, تو جو حالات ہیں یورپ کے اس وقت, ان کو تو لوگوں کی ضرورت ہے جو پیسہ لے کر یہاں پر آئے. ان لوگوں کو, ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو پیسہ لینے آئے ان سے, ان کو ضرورت ہے ان کی جو پیسہ دیں. ان کو دینے کا مطلب ہے آپ اپنے ساتھ پیسہ لے کر آتے ہیں اور یہاں خرچہ کرتے ہیں, ہر مہینے خرچہ کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کو ان کی ضرورت ہے, نہ کہ ان کی ضرورت ہے جو یہ ان لوگوں کے خلاف ہو رہے ہیں جو ہر مہینے ان سے فری میں پیسہ چاہتے ہیں, جو ایجنٹس کے تھرو آتے ہیں. تو پھر نہ تو ان کے پاس کام ہوتا ہے نہ کچھ اور ہوتا ہے, تو وہ پھر ان سے پیسے مانگتے ہیں کہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے پیسے دو. تو اس لیے ان لوگوں کو ان لوگوں سے پرابلم ہوتی ہے کہ ہاں جی یہ کیوں آ جاتے ہیں یہاں پیسے. اوکے, میرا لو فیول کا سائن آ گیا اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہاں سے باہر جا کے, مجھے یاد ہے یہاں پہ ایک لیفٹ سائڈ پہ ایک پیٹرول اسٹیشن ہے, اگر میں غلط نہیں ہوں تو, کوزل کے اوپر. ہاں بالکل سائن آ گیا ہے, یہاں پہ ایک پیٹرول اسٹیشن ہے ارال کا, بالکل. تو میں یہاں سے تیل لے لیتا ہوں.